अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम पोल्ट्री की सनत पे बात करेंगे। मुर्गी की कीमत बहुत बढ़ गई है, आप भी मुश्किल हालात का शिकार हैं। ये कीमत क्यों बढ़ गई है? दुकानदार कहता है कि पोल्ट्री फार्म से बड़ी महंगी मुर्गी मिल रही है, कीमत वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। पोल्ट्री फार्मर कहता है कि फ़ीड बड़ी महंगी हो गई है। फ़ीड मालकान कहते हैं कि इसमें जो अज्जा हैं वो बड़े महंगे हो गए हैं। तो एक चेन है जो सब हमें यही खबर सुना रहे हैं कि महंगाई हो गई है, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ है कि चिकन जो हमें 150 रुपये के लगभग दस्तयाब था वो अब 600 के लगभग पहुंच गया है, और अमूमी तौर पे 450 से ऊपर कीमत जो है वो मार्केट में नज़र आती है। ये आखिर क्यों हो गया? अब कोई रास्ता है जो इसे वापस पुरानी कीमत पर ला सके? माहिरीन क्या कहते हैं, अगर हमारे पास पोल्ट्री फीड, ये जो चिकन की ग़िज़ा है, इसके बनाने के अज्जा दस्तयाब नहीं हैं तो हम बाहर से मंगवाते हैं, इस वजह से महंगाई हुई है। अगर बाहर से मंगवाते हैं तो फिर ये अज्जा हम खुद पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क में क्यों पैदा नहीं करते? इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इसके लिए हमने माहिरीन को बुलाया है, अहम मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मलिक आमिर नवाज़ साहब। आमिर नवाज़ साहब एक पोल्ट्री शेड चलाते हैं जहाँ पर ये सारे चिकन जो है उसकी पैदावार होती है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर बसीर अहमद साहब। आप पोल्ट्री न्यूट्रिशन में PhD हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और पढ़ाते भी हैं, तहकीक भी करते हैं, और ये बेहतर अंदाज से जानते हैं कि पोल्ट्री की जो फ़ीड है उसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं, और क्या ये फ़ीड जो है ऐसी है कि एक सवाल हमारे यहाँ उठता है कि जी ये ग़िज़ा जो है वो ठीक नहीं है। क्या ऐसी ग़िज़ा है जो खाने के काबिल है और मुर्गियों को खिलाई जाती है, तो फिर उन मुर्गियों को हम खाते हैं तो उस पर कोई मसला तो नहीं है? उनसे ये भी जानेंगे। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं अब्दुल माजिद साहब। इंजीनियर अब्दुल माजिद साहब जो है एक फ़ीड मिल के मालिक हैं जहाँ पर ये पोल्ट्री चिकन के हवाले से फ़ीड बनाई जाती है। अब तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू। आमिर साहब, पहले तो ये बताएं कि हमें तो यही पता है कि भाई आप बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़े नोट कमा रहे हैं, और जब भी दुकानदार से पूछें वो कहता है जी क्या करें, मैं पीछे से माल ही बड़ा महंगा लेके आया हूँ। तो ऐसे लगता है बड़ी मौजें लगी हुई हैं आजकल आपकी। हाँ, लगता तो ऐसे है। सबसे पहले तो मैं आपका और रोई की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस खूबसूरत सेट पे बुलाया, इस शो में बुलाया। शुक्रिया। और बाकी जो बात है इसकी, जो आप कह रहे हैं कि मौजें लगी हुई हैं, ये सूरत हाल इसके बरक्स है। मौजें नहीं है, मौजें नहीं, मुश्किल हालात के मुश्किल शिकार। हालात ये बताएं कितने अरसे से आप ये पोल्ट्री का जो फार्मिंग है ये कर रहे हैं? ये 4 साल से, 2018 से। 2018 से। 2018 में जब आप इस कारोबार में आए तो हालात कैसे थे? अच्छे थे हालात या बेहतर मुश्किल? थे। अच्छा, इस तरह तो नहीं थे जैसे आज है ना। अच्छा, हाँ जी, अच्छी कमाई हो रही थी? सही थी, नुकसान तो नहीं था कमर। ठीक है। अब नुकसान हो रहा है? अब टोटली नुकसान है। अच्छा, हाँ जी, टोटली नुकसान। तो आपके फार्म पर जो है वो कितने बर्ड्स जो है वो बैक वक्त आप रख सकते हैं? बैक वक्त एक शेड पे तो 30,000 डबल। मेरे हाँ 2 शेड हैं, उस पे 60,000। 60,000। तो अभी पूरी इस्तात के साथ चला रहे हैं? 60,000 नहीं जी, कम अब कर तो बंद पड़े हैं जी। अच्छा, हाँ, दोनों शेड बंद हो गए? बंद पड़े हैं जी। ओहो, अच्छा। नुकसान हो गया, टोटली नुकसान। किराए पे कोई नहीं लेता अब तो। अच्छा, तो ये बंदिश की वजह एक तो जो हम सुनते रहे अखबारों में, ख़बरों में, TV पे आता रहा कि जी वो कोई माल आया है बाहर से, सोयाबीन, हाँ जी, और उसके जो कंटेनर हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे, और उसकी वजह से पोल्ट्री जो फीड है वो नहीं बन पा रही और उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। यही वजह बनी या कोई और वजह? हाँ, ये भी यही वजह है जी, बड़ी वजह यही। हाँ जी, सोयाबीन की जो इसके अलावा भी वजूहात होंगी, कोई बिजली के नर्ख जो है वो बिजली महंगी है, डीजल महंगे है, आपके सामने लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली नहीं होती। चलें, इस पे हम आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम कोशिश करें कि इस पे हम किसी नतीजे पर पहुँचें कि मसाइल हैं क्या, और फिर जो हमारे सबके ज़हनों में तजावीज़ होंगी वो भी दे देंगे कि भी हुकूमत तक पहुँचें और वो इस सनत को बचाने के लिए सब कुछ किया जाए। डॉक्टर साहब, ये पोल्ट्री की सनत बड़ी डिफरेंट सी सनत है। यहाँ जितने मुश्किल हालात रहे, बर्ड फ्लू आया, अफवाहें फैलीं, पोल्ट्री की सनत पर दबाव बहुत रहा, उसके बावजूद जो चिकन की कीमतें भी मुस्तहकम रहीं और हमें जो है वो सस्ता चिकन खाने को मिला। इस बात पे तो हमें इन सब लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये इन अफवाहों के बावजूद अगर चिकन दस्तयाब ना होता मार्केट में अर्जा और सस्ता,
تو آپ سوچیں کہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، کیونکہ باقی گوشت تو میسر نہیں تھا اور انڈا بھی جو ہے بڑا مہنگا ہو جاتا. تو یہ سارا کچھ ہمیں سستے نرخوں پر فراہم کرتے رہے. آپ خود بھی یہ جو فارمی چکن ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یا کیونکہ ڈاکٹر ہیں نا، یا دیسی کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے پلیٹ فارم مہیا کہ ہم ادھر کچھ آ کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو کیوں کھاتے ہیں ہم؟ کیونکہ پروٹین سورس ہے، سستی پروٹین ہے، اور پروٹین آپ کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اس کے بے خوف ہو کے کھاتے ہیں، بے خوف ہو کے اس کی غذا میں کوئی ایسا ایلیمنٹ، بڑا یہ افواہیں پھیلی رہتی ہیں کہ جی غذا میں کبھی کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چربی ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ زہریلی ہے، ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے تقریباً فیڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہوا ہے میں نے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی. تھوڑا سا میں اس کو موڈیفائی کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو ہم بعض ٹائم اینٹی بایوٹکس اس میں یوز کرتے ہیں، تھوڑے اس کے ریزیڈیوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا ایفیکٹ ہیومن باڈی کے اوپر ہے. لیکن اس کو پھر ہم نے اس طرح اس کو کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی ایک لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کے اوپر. اور یورپ میں اور امریکہ میں، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر اس کو کچھ اینٹی بایوٹکس کو بین کر دیا ہے، جو کہ پاکستان میں بھی بین ہے. اور کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہے جس کی ہم نے لمیٹیشن کر دی کہ اتنی مقدار میں کہ آپ نے اس مقدار سے زیادہ نہیں کریں گے. تو وہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک سویابین کی بات ہے، یہ ایک میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم یہاں پر آئل سیڈ کی کرشنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی کیکس ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں سویابین بھی ہو گیا، کنولا بھی ہو گیا، باقی چیزیں سن فلاور ہے، رائس پالش. اس میں ایک ایشو یہ آیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں ہائبرڈ بیج استعمال کر رہے ہیں ہم، اور شاید اس میں ٹاکسک ہیں. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ اس میں کوئی زہریلا مواد شامل ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو پولٹری فیڈ ہم بناتے ہیں، اس میں ہم دو میجر سورسز کا خیال رکھتے ہیں، ایک پروٹین کا، ایک انرجی کا. ٹھیک ہے. تو باقی جو انرجی والے کام ہے وہ تو ہمارے الحمدللہ صحیح ہے، لیکن مین چیز آ جاتی ہے پروٹین کے اوپر، جو کہ ایک مہنگا سورس ہے سویابین. ٹھیک ہے. اب جیسے پچھلے دنوں ڈیبیٹ چلی جینیٹکلی موڈیفائی، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہائیبرڈ سیڈ ہے تو یہ کارسیجینک ہے، یہ اس سے کینسر کاز ہوتا ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے. تو کینسر ریسرچ UK 2022 کی ان کی رپورٹ ہے، 2022 کی، پچھلے سال کی، کہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے کینسر کاز کرتا ہے سویابین جینیٹکلی موڈیفائی. کوئی ایسا ایویڈنس، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کوئی ایسا. لیکن جو ہم پیسٹیسائڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس پیسٹیسائڈز کے کچھ نہ کچھ ریزیڈیوز جو ہے آ جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اینٹی بایوٹک کے آتے ہیں. تو اس سے زیادہ تر کیا فوڈ پوائزننگ کے مسئلے ہو سکتے ہیں، الرجی کے مسئلے ہو سکتے ہیں. کینسر کاز والی جو ہے یہ تھوڑے سم ہاؤ. اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. انجینئر صاحب، یہ آپ نے اچانک ہی فیڈ کی قیمتیں اتنی مہنگی کر دی ہیں اور لوگوں سے چھین لیا وہ مرغی کا سستا گوشت بھی اور انڈے بھی. کیا آپ نے، کیا وجہ بنی؟ شکریہ سر، پہلے آپ نے انوائٹ کیا ہمیں. تو دوسرا جو ہے نا، یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کہیں جی یہ تو لامحالہ مہنگی تو چیزیں کافی ہو گئی ہیں، لیکن لامحالہ پیچھے سے شارٹیج اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب لامحالہ آپ گرینز دیکھ لیں، یہ جو میلز آپ دیکھ لیں. فیڈ تیار کرتے ہیں، جی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں جو باہر سے منگواتے ہیں اور مقامی طور پہ کیا خریدتے ہیں؟ سر ہم مقامی طور پہ تو صرف یہاں پہ صرف ہمیں گرینز اویلیبل ہیں. ان میں میز ہو گیا، یا اس کے بعد دوسرا جو ہے نا رف رائس، جس کو چاول بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چاول کی فارم ہوتی ہے ٹوٹا ٹائپ. تو دوسری باقی چیزیں تو ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. ہم کینولا امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد سویابین امپورٹ کر رہے ہیں، میڈیسنز ٹوٹل 100% ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس میں لائسین، وٹامن جو ڈالتے ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں؟ وہ بھی 100% امپورٹ ہو رہی ہے. اچھا، ہمارے ملک میں اس کی مینوفیکچرنگ بالکل بھی زیرو. اچھا. تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے مہنگی ہوئی. ایک تو سر ڈالر کی فلیکچویشن مشکل ہو گئی. جی ہاں جی. ایک تو ڈالر جو ہمارے ہاں جو ہے نا اتنا زیادہ ڈیپریسیٹ ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں کاسٹ کافی مہنگی ہوئی. دوسرا عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام. کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح کیا ریٹس ہوں گے. تو اس سے آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑا؟ بہت زیادہ. اچھا. بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا چیز سٹور کر لوں.
ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے سٹوریج کا. اب جو ہے نا سویا بین کے گورنمنٹ نے کچھ شپ ریلیز کی ہیں, وہ چند سالوینٹ پلانٹ والوں کے پاس آئے ہیں, وہ انہوں نے جو ہے نا کچھ سٹوریج آ گئی, کچھ جو ہے نا انہوں نے سٹوریج کر لی. اب کاسٹ اتنی مہنگی ہو گئی, آج پھر ہمیں جو ہے نا فیڈ کی قیمت 600 روپے پر بیگ بڑھانی پڑ گئی. مزید بڑھا دی. جی ہاں, یہ تو پھر اب لامحالہ وہ جو ہے نا آگے کہاں جائے گا؟ لامحالہ جو ہے نا وہ ہم فارمر پہ ڈالیں گے, فارمر آگے کنزیومر پہ پاس آن کر رہے ہیں. ہاں وہ آخر میں تو ہم ہی جی ہاں جی ہاں, لامحالہ جو ہے نا وہ. آپ خود بھی مرغی کا گوشت کھاتے؟ سر بالکل 100% بے دھڑک ہو کے کھاتے؟ میں تقریباً 35-36 سال میری ایج ہے, اور میرے خیال میں شاید کوئی دن ایسا نہ ہو کہ بھائی مرغی کا گوشت جو ہے نا استعمال نہ کیا. آپ سے اس لیے پوچھا تھا, آپ فیڈ بناتے ہیں؟ نہیں بالکل سر 100% سیکیور. اور میرے خیال میں جو ہم فیڈ بناتے ہیں اتنی جو ہے نا سیکیور اور اتنی جو ہے نا اتنی اچھی فیڈ جو ہے نا میرے خیال میں غذائی حوالے سے شاید ہم انسان بھی نہیں کھاتے جو ہم مرغی کو استعمال کریں. اچھا جی ہاں, آپ اس کی لیبارٹری دیکھ لیں, آپ جو ہے نا اس کی مینوفیکچرنگ دیکھیں, کسی دن آپ آئیں ہمارے پاس, ہم اس کو آپ کو وزٹ کرائیں, آپ لیبارٹری دیکھیں. میرے خیال میں کروڑوں روپے کے ہمارے جو اکوپمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف جو ہے نا ان کی جو ہے نا جب ہمارے پاس را میٹیریل آتے ہیں وہ ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس کے بعد جب فیڈ بنتی ہے, فیڈ جب جانے لگتی ہے پھر ویریفائی ہوتی ہے. مطلب ہر سطح پر آپ اس کی چیک رکھتے ہیں؟ 100% سر 100%. اچھا یہ عامر صاحب, یہ تو آج انہوں نے 600 روپے اور بڑھا دیے فیڈ پر. ہاں جی, یہ آپ کو پتہ لگی, خبر پہنچ گئی؟ بالکل پہنچ گئی. گھبرائے ہوئے ہوں گے آپ تو. بالکل بڑے پریشانی ہے. یہ پچھلے ذرا جو تھوڑا عرصہ ہے جس میں اچانک یہ پیسے بڑھے, تو یہ ذرا ہمیں حال تو سنائے نا کہ یہ کتنے میں آپ کو دستیاب تھی, پھر کیسے کیسے پیسے بڑھے اور اب کتنے میں پہنچ گئی ہے؟ یہ جی آج کل جیسے ہے نا, آج چوزے کا ریٹ جو تھا 77. یہ فیڈ کا پہلے بتائیں. ہاں, فیڈ کا جو اب کتنے میں مل رہی ہے؟ اب فیڈ پہلے پر بیگ جو تھا فیڈ کا 6800 روپے میں مل رہا تھا, اور آج 600 روپے بڑھ گیا, یہ 7400 روپے پر بیگ. اچھا, اور ایک فلاگ پہ جو ہمارا جو بیگ لگتا ہے 2000, اب مطلب 7400 پہ پہنچ گیا. ہاں جی 7400. سال پہلے کتنے میں کا دستیاب تھا؟ سال پہلے تھی 4800 4700 یہ ریٹ تھے. اس پہ مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں, ذرا ایک بریک لے لیں. ناظرین ملتے ہیں ایک تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم پولٹری کی صنعت پہ بات کر رہے ہیں, ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آخر یہ جو بحران آیا ہے, پولٹری کی صنعت اتنے بڑے بڑے بحرانوں سے گزر گئی, اور یہ جو بحران آیا ہے اس نے پوری صنعت کو ہلا دی ہے. اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عامر صاحب, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ فیڈ کی قیمتیں بڑھ گئی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیگ جو ہے وہ 7400 پر پہنچ گیا. یہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے بیگ کا؟ 50 کلو. 50 کلو کا. اچھا, اس سے پہلے یہ جو ہے وہ 4500 کے لگ بھگ دستیاب تھا. ہاں, 47-4800 روپے. یہ تو اس میں بڑا اضافہ ہو گیا, بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, مل رہی ہے فیڈ یا فیڈ مل بھی نہیں رہی, کم ہو گئی؟ فیڈ جس کے 1-2 شیڈ ہیں ان کو تو مل نہیں رہی, ایڈوانس پیمنٹ نہیں مل رہی. ایڈوانس پیمنٹ دینی پڑتی ہے فیڈ مل والوں, اس کے بعد جا کے کہیں وہ فیڈ ان کو ملتی ہے. اچھا, ادروائز نہیں ملتی, فیڈ ہی نہیں مل رہی. تو وہ تو بیچارے جو چھوٹے چھوٹے شیڈ والے ہیں بند کر گئے ہوں گے. سر بند ہیں, آپ کے 50% سے زیادہ یہ شیڈ بند ہیں. جی یہ تو بڑا بحران آ جائے گا. بڑا بحران. یہ دیکھیں نا, گوشت کی ضرورت تو ہے. اچھا, اگر مرغی دستیاب نہیں ہوگی یا فارمی انڈا دستیاب نہیں ہوگا تو لوگ کدھر جائیں گے نا جی. بالکل آپ کا تو اور کوئی بندوبست نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ دونوں پولٹری فارمر کی اور فیڈ مالک کی گفتگو سن کے پریشان ہو رہے ہوں گے, ظاہر ہے اس کے لامحالہ اثرات جو ہے وہ سب پر مرتب ہونے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اس کی فیڈ ہے, کیونکہ آپ نے پولٹری نیوٹریشن پہ کافی کام کیا ہے, فیڈ پر کام کیا ہے, یہ بنتی کیسے ہے؟ ایک تو ہمیں یہ طریقہ کار بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں باہر سے منگوائی جائیں, ہمارے پاس نہیں اویلیبل. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ سب سے پہلے سویا بین اور فش میل جو ہے ایک ایکسپینسو اس میں انگریڈینٹس ہے جو یوز ہوتے ہیں. سویا بین لازمی ہے؟ سویا بین لازمی ہے کیونکہ سویا بین جو ہے اس میں جو امائنو ایسڈز ہیں, اچھا, اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے.
جو مرغی کی گروتھ ہے اس کے لیے اس کی جو پروفائل ہے امینو ایسڈ کی، اس کے اندر جو پروٹین ہے سویابین میں بہتر ہے۔ اچھا، سویابین ہمارے ہاں نہیں پیدا ہوتا؟ سویابین اس طرح ہے کہ اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 1960 میں سویابین جو ہے وہ پاکستان میں ایز اے آئل سیڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1970 میں ہمارے ادھر ٹرائلز ہوئے ہیں، کے پی میں ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے، اور وہاں پہ کچھ ایریاز اس کے لیے بنائے گئے کہ یہاں پہ گرو ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے اس کو سوٹ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے جو لوکل سیڈ ہے ہماری، ہم نے اس کو پروموٹ کیا، جیسے سرسوں جیسے وغیرہ، سن فلاور سیڈ ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کر دیا، اور سویابین کہیں پیچھے ہی جا کے رہ گیا۔ نہ گورنمنٹ نے سویابین کی پروموشن کے لیے کوئی پروموشن، کوئی اس کے اوپر پالیسی نہیں بنی گورنمنٹ کی، کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا وہاں سے سلسلہ۔ ورنہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اس کی پیداوار مقامی سطح پر سویابین کی ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ٹرائل بھی ہوئے، 1970 کا ڈیٹا یہ پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر 1970 کے آگے، 1970 سے آگے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ جو سویابین آئل ہے جو مارکیٹ میں بکتا ہے، یہ آئل بھی پھر باہر سے ہی آتا یہ ہوگا؟ آئل ہی باہر سے آتا ہے یہاں مقامی، تو پھر ہم اس کو مقامی طور پہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں ایک تو یہ انگریڈینٹ ہو گیا نا کہ سویابین کو ہم نے لازمی سویابین جو ہے ایک پروٹین کا میجر سورس ہے۔ دوسرا یہ کہ 70% جو ہے سویابین یو ایس میں پیدا ہوتا ہے، وہاں وہ آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پھر جو بچ جاتے ہیں اس کو پولٹری میں یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ اس کا ایکسٹریکٹ آتا ہے کس شیپ میں؟ میل آتا ہے نا، اس کا ایکسٹریکٹ آتا ہے، آئل ایکسٹریکٹ کر کے میل آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ برازیل سے آتا ہے، یو ایس سے، ماجد صاحب کو بتاؤ۔ ٹھیک ہے۔ سر منیمم جو ہے نا 1,40,000 ملین ٹن اس ٹائم پروڈیوسر ہے آپ کا یو ایس اے، 1,30,000 ملین ٹن برازیل سے پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور 1,40,000 ٹن میں سے یو ایس جو ہے تقریباً ہاف جو ہے نا وہ خود اپنا ان کی کنزمپشن ہے، اور ہاف جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ان کا جو بائر ہے وہ یورپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کے نیدرلینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، یہاں پہ جو بھی ہے جتنا بھی سویابین ہے یہ سب یو ایس اے سے آ رہا ہے، یو ایس اے سے آ رہا ہے، ہمارے پاس جو برازیل سے آ سویابین رہا آتا ہے ہے یا وہ یو کہاں ایس سے اے آتا سے ہے؟ آ رہا ہے۔ ہم کہاں سے منگواتے ہیں؟ ہم بھی یو ایس اے سے منگوا رہے ہیں، برازیل سے بھی منگوا رہے ہیں، ارجنٹائن سے بھی منگوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بیچ میں اپنا پروگرام تھا آپ کا، وہ چیمہ صاحب پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی نان جی ایم او جی سویابین جو ہے نا ہم نے آسٹریلیا سے 3 جہاز ہیں، اور وہ بالکل جو ہے نا فیک نیوز تھی۔ اچھا، ہم نے وہاں سے سویابین نہیں منگوایا، ہم نے وہاں سے کینولا کے جہاز منگوائے ہیں، نان جی ایم او۔ اس ٹائم سویابین جو اویلیبل ہے وہ جی ایم او ہی اویلیبل ہے۔ اچھا، دنیا ساری استعمال کر رہی ہے، ہم اعتراض لگا کے جو جہاز آئے ہوئے بھی ہیں ان کو روک کے اور دوسرا جو ہے نا سر یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی بات کر دی ہے اس کو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کسی نے بھی کوئی بات کر دی ہے۔ اوورآل جو ہے نا یہاں پہ پرابلمس کافی سارے ہیں۔ اس کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، کوشش کریں گے کوئی ریکمنڈیشن بھی دیں، بالکل نا گورنمنٹ کو بھی خیال کرے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہو گیا کہ سویابین اس میں لازمی جزو ہے جو ہم نے اس کی خوراک میں شامل کرنا ہے۔ اب اگر سویابین کی جیسے رکاوٹ ہو گئی ہے تو اس کا متبادل سورس کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کا متبادل سورس ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کافی ورک آؤٹ بھی کیا اپنی یونیورسٹی میں، اور کئی فیڈ مل کے جو آنر ہے ڈاکٹر علی احمد، شاید ماجد صاحب جانتے بھی ہو، نایا فیڈ کے، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سویابین کو اگر کوئی چیز ریپلیس کر سکتی ہے تو وہ ہے انسیکٹ میلز، ہول انسیکٹ میل، یہ جو ہمارے حشرات، کیڑے مکوڑے ہو گئے، جو وارمز وغیرہ ہیں، اس میں جو پروٹین پائی جاتی ہے، یا اس میں جو امینو ایسڈز ہے، یا جو لائسین ہے، یا جو میتھائونین ہے، ٹھیک ہے، وہ پروفائل جو ہے سویابین کے کمپیریٹیولی اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ وہ تو اتنی اس کی پیداوار نہیں ہو سکتی ہمارے پاس، اس کا بھی ایک سلوشن ہے نا۔ اچھا، اس کا یہ سلوشن ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو جو ہمارا کچن جو ویسٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کو گرو کریں، پلانٹ لگائیں، ڈرائر لگائیں اپنا، ٹھیک ہے، اور ایک بلک اماؤنٹ میں اس کی پروڈکشن چلائیں، اور جو آنر ہے، جو فیڈ مل کے مالکان ہیں، وہ خود اپنا یونٹ اسٹیبل کرے، خود پیدا کرے، خود اس کا میل بنا کے وہ یوز کرے، اور وہ اس کو اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں پڑے گا۔ ایک سائنٹسٹ کا مشورہ ہے، لیکن اس کو شاید عمل کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ ہم آج تک کچن گارڈننگ کو فروغ نہیں دے سکے۔ نہیں سر، یہ بہت ایزی ہے، یہ بہت ایزی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے
اسلام آباد اپنا ایک فیڈ مل والوں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے انہوں نے, اچھا, اور انہوں نے بہت اچھی پروڈکشن لی تھی اس پہ. اچھا, تو ان کے ریزلٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, لیکن کچھ گورنمنٹ کے مسائل تھے, ان کے پرابلمس تھے, کچھ انوائرمنٹ کے مسائل تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ انسیکٹس جو ہیں نا ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو گرو کر رہے ہیں. تو اتنے زیادہ جو ہے نا ان کو پریشانیاں فیس کرنی پڑی, جس کی وجہ سے انہوں نے کلوز کر دیا اس پورے سیٹ اپ کو. حالانکہ اس پہ انہوں نے اچھی خاصی اپنی انویسٹمنٹ کی کافی ساری. آج ہمارے پاس بہت اچھا متبادل سورس تھا, موجود ہوتا ہے, لیکن جو ہے نا صرف ہم نے نہ سویابین کے فروغ کے لیے کام کیا نہ اس کے متبادل. دوسرا یہ کہ یورپین یونین ریکمینڈڈ ہے. اچھا, یورپین یونین نے پچھلے چند سالوں میں اس کو ریکمینڈ کیا کہ آپ انسیکٹ کی میل بنا کے آپ اس کو ایز اے سویابین کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ فیڈ میں یوز کر سکتے ہو, اور آدھے سے زیادہ یورپ اس کو اڈاپٹ بھی کر چکا ہے. اچھا, اب ایک متبادل تو یہ ہو گیا ہے انسیکٹ, اب اس کے علاوہ بھی کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ اس کے متبادل جو ہے یہ ہم کنولا کے ساتھ سم ہاؤ ریپلیس کر سکتے ہیں, ریپ سیڈ کے ساتھ, لیکن ان کی جو امینو ایسڈ پروفائل ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے, جو اس کی پروفائل ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. سویابین کا سب سے یہ ہے کہ اس میں جو اچھی کوالٹی کی, میں تھوڑا وہ بتایا کہ اچھی کوالٹی کی پروٹین ہے اس میں, تو وہ جو پروٹین کا جو لیول ہے وہ آپ کو انسیکٹ سے ہی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ پروٹین ہم شامل کر رہے ہیں, اور پروٹین بھی باہر سے ہی منگوا رہے ہیں لوکلی, جو ہے ابھی ہم اس کو متبادل الٹرنیٹیو بھی ڈھونڈنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا اجزاء ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں؟ اس میں فش میل یوز ہوتی ہے, میٹ اینڈ بون میل ہے اس میں, سن فلاور میل ہے, میز اس میں یوز ہوتی ہے, گوار میل ہے, ویٹ. یہ سویابین کے علاوہ یا نہیں, یہ سویابین کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں. یہ اصل میں 5-6-10 انگریڈینٹس کو ملا کے ایک فارمولا بناتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فارمولیشن کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, برائلر کی ہے, بریڈر کی ہے, لیئر کی ہے, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے مختلف ہے. پھر اس میں 3 فیزز ہیں, ایک سٹارٹر ہے, گروور ہے, فینیشر ہے. سٹارٹر میں ہم نے اس کو پروٹین زیادہ دینی ہے, پھر گروور میں مینٹین رکھنا ہے, اور فینیشر میں پروٹین کم کر کے انرجی کا لیول بڑھا دیتے ہیں. اچھا, یہ پھر فیڈ مختلف ہے, یہ فیڈ مختلف ہے, ہر سٹیج کی فیڈ مختلف ہے, اور اس کی نمبرنگ بھی ہے. اچھا, ماجد صاحب آپ بالکل سر, اس پہ جو ہے نا جی ہاں اس پہ کافی ورکنگ کی ہوئی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کینولا میل کا. کینولا میل جو ہے نا ہم فیڈ میں 10% سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو 10% سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کافی نقصان دہ ہے برڈ کے لیے. اس میں یہ ہے کہ کینولا میل یا جتنی بھی انگریڈینٹس ہے, NARC جو ایک ادارہ ہے وہ اس کے ہر سال اس کی ایک ٹیبل آتی ہے, اور اس کے اوپر ایک اپ ٹو لمٹ انگریڈینٹ کی ہوتی ہے کہ یہ انگریڈینٹ آپ اس لمٹ تک یوز کر سکتے ہو, اگر آپ اس سے زیادہ یوز کرو تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ آئے گا. اچھا, دوسرا یہ کہ انگریڈینٹس کے اندر اینٹی نیوٹریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی پروڈکشن کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سویابین فار ایگزامپل زیادہ دے رہے ہیں تو وہ بھی خطرناک ہے, اگر آپ کم دے رہے تو آپ کی پروڈکشن نہیں ہوئی. تو آپ نے ایک چیز میں ایک لمٹ میں رکھ کے دینا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں ذرا عامر صاحب سے پوچھوں, عامر صاحب آپ جو ہے وہ اطلاع آپ نے دی ہے کہ میں تو دونوں شیڈ بند کر کے بیٹھا ہوں. ہاں جی, ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے فارمر جو ہے وہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے, جیسے آپ نے کہا کہ 50% جو ہے وہ شیڈ بند ہو چکے ہیں. تو اب آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ مطلب کاروبار بند کرنے کا سوچ رہے ہیں یا فیڈ سستی ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں حالات کس چیز کا کر رہے ہیں, وہ جو حالات ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اب اس گوشت تو آپ نے مہنگا کر دیا, آپ کو تو نقصان, آپ نے اپنے کندھوں پر تو کوئی نقصان نہیں اٹھایا نا, دیکھیں نا آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کر دیا. عوام کو جو لگتا ہے کہ موجے ہیں جی, فارمر جو ہے نا ان کی موجے ہیں اس وقت, اگر جیسے یہ لگتا رہے انہیں گوشت تو دیں. یہ آپ نے دیکھیں نا, فیڈ جتنی بھی ہے کچھ نہ کچھ اویلیبل ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ تو فارمر کبھی بھی نہیں کرتا کہ اس کو اگر 200 روپے میں پڑ رہا ہے اور وہ 150 روپے میں بیچے گا. اس نے بیچنا تو اپنا تھوڑا سا مارجن رکھ کے لازمی بیچنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ یہ مطلب جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھی آخر انتظار کس چیز کا ہے؟ فیڈ سستی ہونے کا انتظار ہے, بجلی سستی ہونے کا انتظار ہے, نقصان اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اب وہ سرمایہ نہیں, سرمایہ بھی ختم ہو گیا ہے. اچھا, ہاں, مقروض ہو گئے تھے, پلاٹ سیل کر کے وہ لگا دیا ڈیلروں کو جو ہم نے وہ. تو اب یہ جو فارمر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آئے. انتظار نہیں ہے, پیسہ بھی ختم ہو گیا, سرمایہ ختم ہے, انویسٹمنٹ. لون ملے آپ کو, بینک کوئی آپ کو قرضے ورضے دے تو اس سے کوئی بحالی آ سکتی ہے. لیکن ہمیں سوچنا تو یہی ہے نا کہ یہ اس ساری صنعت کو دیکھتے ہیں جی آگے کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو
آپ کے سامنے ہی ہے. ہاں جی, یہ جو آج ہم برائلر جو تیار کر رہے ہیں فی کلو, اس پہ جو خرچہ آ رہا ہے 340 روپے آ رہا ہے. اچھا, 6800 روپے پر بیگ, اور اس کی جو سیل ہو رہی ہے 310 روپے میں ہو رہی ہے. 30 روپے نقصان. آپ دیکھیں پر کے جی 30 روپے لاس ہے. اور ایک 340 والا 350 میں بیچ لیں, گوشت تو میسر ہو, انڈا تو میسر ہو نا, بجائے اس کے کہ آپ سارا کاروبار بند کر دیں. دیکھیں نہیں بکتا نا. اچھا, لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا, لوگ صاف ظاہر ہے ان کے لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہے, متبادل تو کچھ نہیں ہے. قوت خرید سے مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بڑا دلچسپ موضوع ہے اور آپ سے بڑا براہ راست وابستہ ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم پولٹری کی صنعت پہ بات کر رہے ہیں اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہیں, اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, کہ امریکہ اور یورپ میں کوئی تقریباً ایک آدمی 41 کلو جو ہے وہ سال میں گوشت 42 کلو کے لگ بھگ استعمال کرتا ہے, اور ورلڈ کی یہ شرح جو ہے میرے خیال ہے 14-15 کلو ہے, اور پاکستان میں یہ 7 کلو پر ہے. تو ہم جو امریکہ اور یورپ میں جو صحت کا عالم ہے, اس سے آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم 6 ٹائم نیچے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور یہی ہمارے پاس گوشت کا ذریعہ ہے. اور تو اس وقت مٹن کھانا تو بس وہ بکرے ٹنگے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں, کھانا تو بڑا مشکل ہو گیا. تو اگر ہماری نیوٹریشن کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ پہلے ہی ہم کم غذا لے رہے ہیں, غذائی قلت کے شکار ہیں, اور اگر یہ بحران آ گیا اور ہمارے پاس مرغی اور انڈے بھی دستیاب نہ ہوئے, تو ہم پہلے سے بھی بہت بری حالت میں چلے جائیں گے, مشکل حالات کا شکار ہو جائیں گے. جاننا آپ سے یہ تھا کہ آپ کیونکہ سائنٹسٹ ہیں, تو آپ سوچ نہیں رہے کہ آخر سب سے بڑا پریشر آ رہا ہے فیڈ پر, تو سارے سائنٹسٹ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور اپنے جو انڈیجنس ذریعے ہیں, مقامی طور پر جو کچھ دستیاب ہے, اس سے کچھ ایسی تحقیق کی جائے, کچھ ایسا مواد پیدا کیا جائے جس سے یہ پولٹری فیڈ سستی ہو سکے. اس کے اوپر یہ ہے کہ کافی کام ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے کام نہیں ہو رہا, لیکن کچھ ہمارے مسائل جو ہے وہ فنڈنگ سورس کے بھی ہیں. اچھا, کہ ہمیں کچھ ایسے گورنمنٹ جو ہے کچھ فنڈز دیں, ہم اس کے اوپر جا کے تحقیق کے لیے اور اس کے اوپر ہم ریسرچ کر سکیں. چیزیں تو بہت اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اب آپ مٹن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مٹن کی اویلیبلٹی یا جو چکن کی اویلیبلٹی ہے یا جو فش کی اویلیبلٹی ہے, یہ سارا ہمیں ایک جامعہ پالیسی کے اس کے اوپر چلانا پڑتا ہے. یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک چیز وافر مقدار میں ہے, ہم یوز کر رہے ہیں, لیکن آنے والے 50 سال کے لیے ہمارے پاس پلاننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں آنے والے 50 سال کے لیے پلاننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کر کے گورنمنٹ چاہیے ریسرچرز کو فنڈ کرے, اور پھر اس سے رزلٹ بھی آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہم اس میں سے کوئی ایسا پروجیکٹ بھی ہے جو اس کے حوالے سے جی, یہ پروجیکٹس تو چل رہے ہیں. یہ جو سارے فگرز ہے, یہ ہمارے کچھ پروجیکٹس کی طرف ہر معاملے میں جو ہے وہ بیرونی امداد اور قرض شرض پر دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو فنڈنگ ڈھونڈ لیں, ریسرچ کے لیے بھی. اب تو یہی رستہ ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں کرتے بھی ہیں, وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹیز بھی اس کے اوپر. اگر دیکھیں ایک ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک کنٹری تک تو نہیں رہتی نا, اور پھر پورے ورلڈ کی ہو جاتی ہے. اگر آپ کوئی چیز ایسے بناتے ہیں, اب جیسے یہ انسیکٹ میل کی میں نے بات کی, اس کے اوپر کام ہوا, ایک اڈاپٹیشن ہوئی, پھر مزید کام ہوا, پھر اس میں مسئلے مسائل آئے, وہ ڈسکس ہوئے. اس کے بعد جو ہے ہمارے اپنی یونیورسٹی میں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انسیکٹ میل کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ٹرائلز بھی لگائیں گے. اور پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امائنو ایسڈ ہی ہم باہر سے منگوا لیں, مطلب نہیں, سنتھیٹک امائنو ایسڈ آپ اس کو ڈائریکٹلی کھلا بھی نہیں سکتے, اور دوسرا ہے کہ وہ بھی ایک مہنگا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ کہ صرف میتھائن لائسین کی مد میں ان کے سالانہ کتنے پیسے جاتے ہیں. اچھا, بالکل ایسے صرف یہ 2 امائنو ایسڈ ہے, صرف 2 امائنو ایسڈز ہیں, لائسین اور میتھائنین, جو کہ پلانٹ انگریڈینٹس میں یا جو اینیمل کے جو بائی پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں فیڈ بنانے کے لیے, اس میں یہ لمیٹڈ پائے جاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے پوچھ لیں انڈسٹری والے سے کہ صرف میتھائنین اور لائسین کی مد میں کتنے پیسے یہ چارج ہوتے ہیں. بہت مہنگے, بہت مہنگے سر, بہت. سر آپ یہ دیکھیں نا, وائٹامن منگواتے ہیں آپ, وہ بھی سنا ہے بہت مہنگی ہے, بہت مہنگے. اچھا, لائسین, میتھائنین,
इसी तरह पूरी एक चेन है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखें पोल्ट्री में जो हम सोयाबीन सर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें 70 अरब डॉलर इस टाइम हमारी इंपोर्ट है, 70 बिलियन डॉलर, और हम तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर हम सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम यही सोयाबीन ही यहाँ पे ग्रो कर लें, बिल्कुल ये जो डॉक्टर साहब ने बताया NARC जो इदारा है हम तो आपका, अब तक ये समझ रहे थे कि भाई खुर्दनी तेल जो है हम कैलकुलेट करते थे जी इंसानों के लिए जी वो बाहर से मंगवा रहे हैं जी, दबाव है, ये तो आज पता लग रहा है कि नहीं सर, सोयाबीन जो है ना मेजर ये जैसे हम इंसान रोटी इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह सोयाबीन जो है ना मुर्गियों के लिए एज ए रोटी मेजर सोर्स एज हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है। जो जोर आले पे लगाया उससे कहीं बेहतर था कि हम सोयाबीन पे लगाते, बिल्कुल, ताकि हमारी दोनों सोर्सेस पूरी हो सकें। बिल्कुल, हम तो वो सिर्फ इंसानों के लिए वो ऑयल की कोशिश कर और रहे थे। दूसरा सोयाबीन जो है ना, इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है सोयाबीन का, वो फीड मिल और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ऑयल की तो अपना सर इसमें परसेंटेज काफ़ी कम है, 10 से 15% सोयाबीन में। अच्छा, और बाकी जो ये इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ जो है ना वो पोल्ट्री फीड मिलर इस्तेमाल कर रहे हैं या डेयरी फीड वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं बेतहाशा। अब हम पोल्ट्री फीड वाले पहले हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे सोयाबीन मील, अब उन्होंने बीच में सॉल्वेंट प्लांट वालों को लिया। अब सोयाबीन मील जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं सॉल्वेंट प्लांट वाले। अगर हम सोयाबीन मील इंपोर्ट करना चाहें तो उसकी ड्यूटीज़ है 18%, 42%। अच्छा। अगर सॉल्वेंट प्लांट वाले इंपोर्ट करते हैं उनकी ड्यूटी है 18%। इतना फर्क? काफ़ी ये पिछले जो है ना लास्ट ईयर जो है ना गवर्नमेंट ने ये पूरा जो है ना सॉल्वेंट सेक्टर जो है ना इन्होंने काफ़ी कोशिश की और वो कामयाब हुए इसमें। आप भी तगड़े लोग हैं। नहीं सर, वो जो है ना पोल्ट्री वालों को कोई नहीं पूछता, ये जो मिल्स वाले ये सारे माफिया है। नहीं सर, अभी पोल्ट्री वालों को कोई नहीं पूछता, पोल्ट्री वालों से आगे और काफ़ी लोग हैं। अच्छा, जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप ये सिर्फ पोल्ट्री की फीड तैयार करते हैं या फिश की भी फीड? नहीं सर, हम सिर्फ पोल्ट्री की फीड तैयार करते हैं। फिश फीड की मिल नहीं हमने सुनी कहीं। वो नहीं, यहाँ पे मुल्तान में इस टाइम 6 से 7 फिश पोल्ट्री वाले तैयार करते हैं या अलग? नहीं सर, उसके लिए स्पेशल जो है ना एक्सट्रूडर वगैरह है जो यहाँ लोकल भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लोग ज़्यादातर यहाँ चाइना से मंगवा रहे हैं। फीड ही चाइना से मंगवा? नहीं फीड नहीं, एक्सट्रूडर। अच्छा, एक्सट्रूडर है जो उनकी मशीन है। ठीक है। तो वो अपना चाइना से मंगवा रहे हैं। काफ़ी मुल्तान में इस टाइम जो है ना कोई 6 से 7 फिश की फैक्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा, और फिश फीड में भी ये मैं यही असल में पूछना यही चाहता था कि इसका मतलब ये है कि अब तो फिर दबाव उधर मछली की तरफ भी आ जाएगा उसकी कीमत में। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये वही वहाँ भी इस्तेमाल यही इंग्रेडिएंट्स है, उसकी फॉर्मुलेशन होती है ऊपर नीचे करके। अच्छा, थोड़ा सा और बस यही सोयाबीन उधर भी चाहिए? सोयाबीन यही सारा सब कुछ यूज होता है, मेज भी यूज होती है, सब कुछ। अच्छा, तो ये फिश के ऊपर भी एक आपकी बात सही है, एंडोर्स करता हूँ मैं कि उसके ऊपर भी दबाव आएगा, फिर कीमतें वहाँ भी बढ़ना शुरू होंगी लाजमन। और फिश जो है वो भी एक अच्छी प्रोटीन सोर्स है, चीप प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। फिर फिश भी जो है वो भी काफ़ी जो है ना महंगी जो हालात जा रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोटीन का कोई और रास्ता भी ढूंढ के रखे, क्योंकि जो चिकन और फिश है वो तो दूर होती नज़र आ रही है। इंजीनियर साहब ये बताएं कि इस प्रोग्राम का मकसद जहाँ आगाही है वहाँ हम अगर कोई मुतालबा हो ज़हन में तो वो भी हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। आपके ज़हन में इस वक्त जो बुरानी कैफियत है और ख़ास तौर पे सारा प्रेशर इस वक्त जो है फीड मिल्स पर आ गया, आप कुछ चाहते हैं को ऐसा मुतालबा हो जो गवर्नमेंट से करना चाहते हो इस सनत को बचाने के लिए? सर एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले जो है ना फीड मिलर्स को सोयाबीन मील ये मंगवाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, हम फीड मिलर्स जो हैं वो डायरेक्ट सोयाबीन मील मंगवा सकें। ठीक है, आप इंपोर्ट कर सकें। आप पहले भी कर रहे थे? आप पहले भी इंपोर्ट कर रहे थे। जो ड्यूटीज़ इन्होंने 18% से 42% पे लेके गए हैं वो दोबारा इनको 18% पे लेके आनी चाहिए, ताकि हम जब डायरेक्ट मंगवाएंगे तो हम खुद उसको फीड में इस्तेमाल करेंगे और आगे पास ऑन करेंगे फार्मर्स को। ठीक है। अब जब ये पहले सॉल्वेंट वालों के पास जाता है, सॉल्वेंट से फिर ये फीड वालों के पास आता है, फिर फार्मर के पास जाता है, ठीक है, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी ठीक है, सब बाकी गुजारा हो जाएगा। जी हाँ, बाकी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। बाकी तो देखिए ना सबके साथ हैं, दूसरी इंडस्ट्री के भी साथ हैं। ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब हुकूमत ने तो सिर्फ पॉलिसी बनानी है ना कि जी आपको अलाउ कर दे कि जी आप सोयाबीन मंगवाएं। और ये पॉलिसी पे, इस पॉलिसी पे काम हो रहा है। अभी हमारी काफ़ी सारी फीड मिल्स जो है इस पे वर्किंग की है, उन्होंने अपने लाइसेंस वगैरह बनवाए हैं, लेकिन अभी तक उनको मुकम्मल तौर पे क्लियरेंस नहीं मिली।
اگر یہ کلیئرنس ان کو مل جاتی ہے تو کافی فیزیبل ہو آپ کے جائے کوئی گا. مذاکرات بھی چل رہے ہیں گورنمنٹ سے اس حوالے سے کوئی؟ جی ہاں یہ ہمارا PPA ہمارا ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کوشش کر رہا ہے اس معاملے میں, اچھا, لیکن ابھی تک جو ہے نا 100% اس پہ جو ہے نا رسپانس نہیں ملا. لیکن ہوپ فلی جی ہاں کیونکہ یہ دباؤ آ رہا ہے نا, یہ عوامی سطح پر دباؤ آ رہا ہے, لوگوں کا دباؤ آ رہا ہے, وہ زیادہ ہے. دوسرا جو ہے نا سر, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سویابین جو ہے نا یہاں پہ کاشت کروانی چاہیے. اچھا, وہ تو بڑا اس لمبا ٹائم پروجیکٹ ہے. نہیں سر, وہ کوئی اتنا زیادہ لینتھی نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں, یہ 3 مہینے کی فصل ہے, 3 سے 4 مہینے کی, اگر ہم آج بھی کاشت کریں تو یہ اپریل تک جو ہے نا ہمیں سویابین اویل ہو جائے گی. کاشت کرنا شاید مشکل نہیں ہے, لیکن کاشتکار کو اس طرف موٹیویٹ کرنا, یہ رجحان پیدا ابھی کرنا, تک ہمارا کاشت جو ہے نا وہ وہیں روایتی فصلوں پہ ٹھہرا ہوا ہے. جب تک وہ وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ نہیں لیتا, سویابین پہ نہیں آتا, تو مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ عامر صاحب تو خوشی کی خبر ہے نا جی, اگر فیڈ مالکان کوشش کر رہے ہیں بھی کہیں نہ کہیں فیڈ بننے شروع ہو جائے اور پھر قیمتیں کچھ کم ہو جائیں, تو اس سے آپ کو کوئی حوصلہ ملے گا کہ اگر صاف ظاہر ہے اس میں کاروبار کی فرق طرف پڑے واپس گا. آنے کا امکان ہے. جو اس کے کاسٹ ہے, جو فلاک ہم تیار کرتے ہیں, شیڈ مرغی تیار کرتے ہیں, اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی, اور صاف ظاہر پھر جو ہے آپ اس کاروبار کی طرف, آپ کے ذہن میں بھی کوئی مطالبہ ہے جو حکومت سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے, یہ جو سویابین کی جو یہ کہہ رہے ہیں, فیڈ کا ہی پریشر ہے آپ کے اوپر, اور کوئی پریشر نہیں ہے؟ نہیں, اور بھی ہیں. یہ ڈیزل دیکھ لیں آپ, اتنا مہنگا ہے, بجلی تھی ہو گئی ہے, پولٹری اور یہ میڈیسن 300% ریٹ بڑھ گئے ان کے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ بھی مطلب قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہو گیا ہے, اور مسئلے سارے پیچھے چلے گئے. کاسٹ زیادہ ہے اور اس کی جو سیل ہے وہ کم. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ اس مرحلے پر کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا. میں بس یہی تجویز دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے ریسرچر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو بھی اور فارمر دونوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سن کے پھر اپنا ایک تحقیقی پروجیکٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہر وقت الٹرنیٹیو سورس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ یار آج سویابین کا مسئلہ ہو گیا تو ہمارے پاس اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا تھا, یا کوئی بھی مسئلہ ہو. اب دیکھیں, اس میں چائنا کی میں ایک مثال یہاں پہ دوں گا, کیونکہ میری PhD وہاں سے, تو وہاں پہ کام کیا ہے 5 سال. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں کچھ پروٹین سنتھیٹکلی بنائے, ہم نے اپنے لیب میں بنائے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو کلیم کیا کہ بھئی یہ جو پروٹین ہے یہ بالکل ویسے ہی کام کریں گے جیسے اینٹی بایوٹک کام کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اینٹی بایوٹک سے بہتر کام کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نیچرل ایکسٹریکٹ ہے, ہم نے کسی پلانٹ سے پروٹین ایکسٹریکٹ کیا ہے, یا ہیومن باڈی سے کیا ہے, یا فش سے کیا ہے, یا فراگ سے کیا ہے, اور اس کا پروٹین ہم نے بنا کے سنتھیٹکلی لیب میں, لیبارٹری میں, اور پھر ہم نے اس کو ریپلیس کیا اینٹی بایوٹک کے ساتھ. اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جو اینٹی بایوٹک تھا اس نے صرف بیکٹیریا کو کل کیا, جبکہ پیپٹائڈز نے جو پروٹین ہے نہ کہ اس نے صرف بیکٹیریا کو کل کیا, بلکہ کلنگ کے بعد جو اس کے جسم سے جو مادہ ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم اینڈوٹاکسن کہتے ہیں, اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پولٹری شیڈز والوں کے لیے اینڈوٹاکسن کا, وہ اینڈوٹاکسن بھی وہ بائنڈ کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے نا, انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے وہی ریسرچ اٹھا کے بڑے سطح پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی, ابھی وہ بنا رہے ہیں اور ریپلیس بھی کر رہے ہیں. چلیں, آپ نے بھی جو تحقیق کی ہے وہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں اداروں کو بھجوائیں. خاص طور پہ ایک ہم ہر کام کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. ایک راستہ تو یہ بھی ہے نا کہ جی فیڈ مالکان خود بھی مل کر بیٹھیں اور جو ریسرچر ہیں ان کو انگیج کریں, ان کو بتائیں, اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں, تاکہ یہ اس پہ کام کریں اور آپ کے لیے بہتری لائیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی, مزید اس پہ بات کرتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے پولٹری کی صنعت پہ بات کی ہے. دعا کریں, اس وقت صرف دعا کا مقام ہے کہ کوئی بہتری ہو جائے اور قیمتیں کم ہوں, اور اگر فیڈ کی قیمتیں کم ہوں گی تو لامحالہ جو ہے کنٹرول شیڈ چلیں گے, اور شیڈ چلیں گے تو پھر ہمیں سستی مرغی دستیاب ہوگی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.